नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक मामला क्यों बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिस पर प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा फ़ैसला करना पड़ा। इस एक फ़ैसले से तहरीके अदम एतमाद का पूरा रुख किस तरीके से तब्दील हो गया। पीटीआई के 5 अरकान के मामले में क्या बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है और एक पैगाम देने वाले ने किस को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम पर फिर क्या जवाबी पैगाम वापस आया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम मामला क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिस पर प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें 3 नए इंकशाफात किए गए हैं। इसी खबर में कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे नुकात, ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और हकायक की तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है इसका ताल्लुक तहरीके अदम एतमाद में आने वाले एक बहुत बड़े सरप्राइज से है। इसी खबर का ताल्लुक बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी है और ये खबर पीटीआई के 5 अरकान से भी जुड़ी है। तो मामला ये है कि हुकूमत को एक ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है जिसे अब तक की सबसे कलीदी रिपोर्ट करार दिया जा रहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज़राए से हुकूमत ने हासिल नहीं की, बल्कि ये रिपोर्ट सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से हासिल की गई है। और इसी रिपोर्ट में एक पुरस्कार शख्स का जिक्र भी है और एक ऐसा शख्स जिसका जिक्र इससे पहले आने वाली 4 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में शामिल नहीं था। अब ये जो रिपोर्ट थी इसको तैयार करने के लिए निगरानी का एक ख़ास और खुफिया किस्म का तरीक़ाकार अपनाया गया और मुसलसल 7 दिन की सर्विलेंस के बाद, मुसलसल 7 दिन की निगरानी के बाद आखिरकार ये रिपोर्ट मुकम्मल हुई और फिर ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई वजारत दाखिला को भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टेबल पर भी पहुंचा दी गई। अब ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में किस पुरस्कार शख्स का जिक्र है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में क्या 2 बड़े इंकशाफात किए गए हैं उससे भी आपको आगाह करते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि अब हुकूमत ने क्या बहुत अहम और बड़ा फ़ैसला किया है। तो मामला ये है कि हुकूमत का ये जो अहम तरीन फ़ैसला है इसका ताल्लुक बराह रास्त तहरीके अदम एतमाद से भी है, रियासती इदारों से भी है और पाक फ़ौज से भी है। अब हुआ ये है कि अपोजिशन के जिन अरकान के सिग्नेचर्स के साथ तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई गई थी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, तो पहले इन दस्तखतों की तस्दीक की जाती है। यानी ये जो सिग्नेचर्स हैं इनकी पहले वेरिफिकेशन की जाती है और ये जो तस्दीक है ये स्पीकर ऑफिस करता है। स्पीकर ऑफिस के जो हुकाम हैं वो करते हैं और ये इंश्योर किया जाता है, ये यकीनी बनाया जाता है कि कोई मशकूक दस्तखत ना हो और साइन ऑफ रोल जो है इसमें किसी किस्म की गड़बड़ ना हो, इसमें किसी किस्म की बेज़ाब्तगी ना हो। और ये अमल अमूमन 3 से 4 दिन में मुकम्मल होता है। और अब स्पीकर ऑफिस ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि जो दस्तखत किए गए थे तहरीके अदम एतमाद की रिक्विजिशन पर उसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं है। और उसके बाद हुकूमत ने एक हैरान कुन फैसला भी कर लिया। वो इस तरह कि अपोजिशन का और अपोजिशन के करीबी, जबकि कई और हल्के भी ऐसे थे जिनका ख्याल ये था कि हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताख़ीर करेगी जानबूझकर और हुकूमत की कोशिश होगी कि जितना कौमी असम्बली के इजलास को डिले किया जाए वो आखिरी दम तक इसको ताख़ीर का शिकार करवाती रहेगी। लेकिन चूँकि OIC जो कॉन्फ्रेंस है
یہ بہت اہم نوعیت کی ہے اور اسلام آباد میں 21 مارچ سے شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 22 مارچ سے پہلے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دے دی ہے، یعنی 22 مارچ سے پہلے ہی عدم اعتماد پر تخت یا تختے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ اور بھی ہے، اور یہ جو ٹوسٹ ہے یہ اصل میں ایک طاقتور شخصیت کے عدم اعتماد کے متعلق 3 بڑے اور فیصلہ کن انکشافات سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے یہ چونکہ پاک آرمی کے انتہائی قریب سمجھی جاتی ہے، پاک آرمی نے اپنے موقف کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اس شخصیت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتخاب کیا ہے۔ اس شخصیت کے ذریعے فوج اپنا موقف میڈیا پر لاتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 15 دن میں اسی شخصیت نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کم سے کم 3 مرتبہ انتہائی اہم نوعیت کی پیغام رسانی بھی کی ہے، یعنی اسلام آباد سے اہم نوعیت کے جو پیغامات ہیں وہ راولپنڈی پہنچائے اور راولپنڈی سے کچھ اہم نوعیت کے پیغامات اسلام آباد پہنچائے۔ اب آسان الفاظ میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کچھ اہم پیغامات اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائے گئے پچھلے 15 دن میں، اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ پیغامات پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچائے گئے۔ موجودہ جو ایک پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور اہم ترین بات یہاں پر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی اس پیغام رسانی کے لیے، یعنی جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے، طاقتور حلقوں سے، فیصلہ ساز حلقوں سے کوئی پیغام رسانی کرنی ہوتی ہے یا ان کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ 2 طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ڈائریکٹ یہ پیغام پہنچائیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مخاطب تو عوام سے ہوں، لیکن عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کے اندر انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام ہو۔ جیسے وہ اکثر کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو NRO دے کر اس قوم کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ اصل میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ہی ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس قسم کی غلطی مت کیجئے گا۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنے کسی وزیر یا یہ جو ایک خاص شخصیت ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہے اور پرائم منسٹر کے بھی قریب ہے، اس شخصیت کے ذریعے پیغام رسانی کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ شخصیت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب مانی جاتی ہے، اس لیے اس شخصیت کے انکشافات کی اہمیت بھی بہت ہے۔ تو اس شخصیت نے کیا 3 بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ تینوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو اس شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے، اس سے پہلے ہمارے 17 ارکان پر کام کیا گیا تھا۔ ان ہمارے 17 ارکان کا تعلق فیصل آباد ڈویژن، ملتان ڈویژن، پوٹھوار ڈویژن اور ایک کا تعلق کراچی ڈویژن سے تھا، لیکن ہم نے 20 کروڑ روپے کے ذریعے خرید و فروخت کی یہ جو ایک گھناؤنی کوشش کی گئی تھی، یہ گھناؤنی کوشش اور چال ناکام بنا دی۔ لیکن اب ہمیں 5 مزید ارکان کے متعلق پتہ چلا ہے، یعنی 5 مزید ارکان کے اوپر اپوزیشن نے کام کیا، انہیں بھی 20 سے 21 کروڑ روپے فی کس آفر کیے گئے، لیکن ہم نے ان ارکان کو خریدنے کی سازش بھی ناکام بنا دی ہے، اور ان ارکان کی اب باضابطہ طور پر پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ دوسرا انکشاف اس شخصیت کا یہ تھا کہ ہمیں جو تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے، تو اب چونکہ مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے نہیں ہو رہے، ان کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو رہی ہے، اس لیے 7,000 سے زائد انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں، جن کو حکومت جتھے بھی کہتی ہے، یہ اپنا سامان باندھ کر گھروں سے نکل چکے ہیں اور ریڈ زون کی جانب آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لیکن ہم بتا دیں کہ ہم اس نجی ملیشیا کو اگر اس نے ریڈ زون میں جانے کی کوشش کی تو اس کو کچل کر رکھ دیں گے، کسی بھی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ ریاست کی عملداری کو یہ نجی ملیشیا چیلنج کرے اور اس قسم کی غنڈہ گردی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا انکشاف اس شخصیت نے یہ کیا اور یہ تاثر بھی دیا کہ جیسے اس شخصیت نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اندر کی معلومات حاصل کر لی ہیں،
اسٹیبلشمنٹ کی پلس چیک کر لی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نبض چیک کر لی ہے، اور یہ تاثر دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا چاہتی ہے۔ اور پھر اس شخصیت نے کہا کہ میں بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا جن 11 ارکان کے اوپر تکیہ تھا، یعنی جن 11 ارکان کے ذریعے تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کامیاب کروانا چاہتی تھی، یہ 11 کے 11 ارکان الٹ گئے ہیں، یعنی 11 کے 11 ارکان اب تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دے رہے، اور اب ایک دو ارکان کے سوا، ان کا اشارہ نور عالم کی جانب بھی تھا کہ ایک دو ارکان کے سوا تحریک عدم اعتماد کی حمایت کوئی نہیں کرے گا، یہ تحریک عدم اعتماد برے طریقے سے پٹ جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور خطرناک خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کے اس انکشاف اور بیان کے بعد اب فضل الرحمان نے ایک جوابی بھیانک اعلان کر دیا ہے، اور اپنے مدارس کے بچے اور انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں، جو کہ جتھوں کی صورت میں اس سے پہلے پارلیمنٹ لاجز پر بھی حملہ آور ہوئے تھے، انہیں یہ کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، میری کال کا انتظار کریں، آپ سب کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں پہنچنا ہے، اور آپ نے بس میری ایک کال کے اوپر ایکٹ کرنا ہے۔ فضل الرحمان نے اب بوکھلاہٹ میں یہ پیغام اپنے کارکنوں کو اور مدارس کے بچوں کو دے دیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کے ایشو پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد سے جڑی جو ایک پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے، اور جو اس وقت سیاسی معاملات چل رہے ہیں، اس کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اور اسی پوری سچویشن میں پرائم منسٹر عمران خان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک بہت اہم نوعیت کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کلیدی نوعیت کی یہ ملاقات تھی۔ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت اہم تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی جب ملاقات ہوئی تحریک عدم اعتماد کے ماحول میں، تو جہاں اس کے اوپر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات پر بات ہوئی ہوگی، وہاں اس پر ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کے سیاسی امور پر بات نہ ہوئی ہو۔ اب جس موقع پر یہ ملاقات ہوئی، اسی دوران کچھ حلقے یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ ممکنہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن ہے یا نئے آرمی چیف کی تقرری ہے، اس سے بھی تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ وزیراعظم عمران خان نے ایوان صدر جا کر بڑی ایک اسپیشل اور بڑی خصوصی ملاقات کی صدر عارف علوی سے، اور 2 حکم ناموں پر ان سے دستخط بھی کروا لیے۔ اور ان 2 حکم ناموں یعنی 2 سمریز کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان میں سے ایک سمری ایسی ہے جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن کے متعلق ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری سمری کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ سمری ممکنہ طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم اور فیصلہ کن نقطہ بھی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی یا جنرل باجوہ خود ایکسٹینشن نہیں لیتے، تو پھر ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر ان کو ایکسٹینشن ملی تو پھر 1.25 سال تک کی ان کو ایکسٹینشن ملے گی، کیونکہ آرمی قوانین میں اور قانون سازی جو کی گئی تھی آرمی چیف کی تقرری کے لیے، اس کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ تو اس طرح اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو وہ تقریباً 2.25 سال تک کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو قانون سازی پہلے کی گئی تھی، اس قانون سازی میں اگر ترمیم کر لی جائے تو پھر جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینا بھی ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ ایکسٹینشن نہ ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دے، چاہے تو کسی نئے جو لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کو وہ آرمی چیف بنا دے۔ تو اگر یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر جو 5 موسٹ سینئر جنرلز ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کریں گے پرائم منسٹر عمران خان آرمی چیف کے طور پر، اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنائیں گے۔ اب یہ جو 5 موسٹ سینئر جنرلز ہیں، ان میں جنرل عاصم منیر شامل ہیں جو کور کمانڈ کر چکے ہیں، اسی طرح جنرل ساحر شمشاد مردا ہیں
جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں۔ جنرل اظہر عباس سینیورٹی لسٹ میں اس وقت تیسرے نمبر پر ہیں، اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں۔ جنرل نعمان محمود اس وقت سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں، اس سے پہلے پشاور کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ اور جنرل فیض حمید جو کہ سابق ڈی جی ISI تھے اور اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، وہ اس وقت 5ویں نمبر پر ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا آئینی اختیار وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف کے نام کا اعلان وقت سے پہلے کر دیں۔ اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جنرل باجوہ کو ہٹا کر فوری طور پر کسی نئے آرمی چیف کو تو اس کا تقرر کر دیں۔ اس کا تاثر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نام کا اعلان وقت سے پہلے کر دیں کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ یہ جو 5 موسٹ سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ظاہر ہے ان سب کا ایک شاندار کریئر ہے، بہت پروفیشنل یہ آفیسر ہیں، لیکن کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ آئینی استحقاق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر اگلے آرمی چیف جنرل فیض حمید ہوں، یعنی جب جنرل باجوہ کا یہ جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے یہ جب ختم ہو۔ اسی لیے جنرل فیض حمید ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہیں، اور کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جنرل فیض حمید کے نام کا اعلان کر دیا گیا تو شاید یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اپنی موت خود مر بھی جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔